नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाब आमीन या रब्बल आलमीन। आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल व करम से हम अपने दूसरे सिपारे की इब्तिदा करेंगे इंशाअल्लाह। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाअु इला सिरातिन मुस्तक़ीम। नादान लोग ये ज़रूर कहेंगे कि उन्हें क्या हुआ कि पहले ये जिस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे उससे यकायक फिर गए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो, मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है, और इसी तरह तो हमने तुम मुसलमानों को एक उम्मत वसत बनाया। अभी कल वाले जो पहले सिपारा हमने किया उसमें मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से जो आयत शुरू हो रही है कि अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ और मग़रिब, वहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये तमहीद बांधना शुरू कर दी थी क्योंकि क़िबले की जो है वो डायरेक्शन चेंज हो रही थी, तो मेंटली सहाबा कराम को प्रिपेयर किया जा रहा था उसके लिए। तो यहाँ पर भी फिर यही चीज़ जो है वो यहाँ पे बताई जा रही है कि हम जो उम्मत हैं ये उम्मत वसत हैं। किस लिहाज से कि अल्लाह और बंदों के दरमियान हम लोग हैं वसत में, जो बंदों को अल्लाह से कनेक्ट करने वाले। और दूसरा इसका जो मतलब है वो क्या है कि हम बिल्कुल ये जो आखिरी नबी की जो उम्मत है इसको ऐसी शरीयत दी हुई है जो बिल्कुल बैलेंस्ड है, मुतवस्सित है, ताकि क़यामत तक के लिए ये तालीमात हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल फरमाई। तो इसकी हर चीज़ जो है वो बिल्कुल बैलेंस अल्लाह ताला ने रखी है, सारे अहकामात हर चीज़, ताकि क़यामत तक लोग इस पर आसानी से अमल कर सकें। तो ये दो मफ़हूम थे उम्मत वसत के, ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हज्जतुल विदा में जो कहा था कि गवाह रहना कि मैंने पहुंचा दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ईमानदारी के साथ अल्लाह की ये पैगाम वही हम तक पहुंचाया और फिर हम पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो क़यामत वाले दिन हम गवाही देंगे कि अल्लाह के रसूल ने हम तक पूरा पूरा पहुंचा दिया, और फिर रसूल गवाही देगा कि या अल्लाह मैंने भी इन तक पूरा पूरा पहुंचा दिया। पहले जिस तरफ तुम रुख करते थे उसको तो हमने सिर्फ ये देखने के लिए किबला मुकर्रर किया था कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। ये मामला था तो बड़ा सख्त, मगर उन लोगों के लिए कुछ भी सख्त साबित ना हुआ जो अल्लाह की हिदायत से फैज़याब थे। अल्लाह तुम्हारे इस ईमान को हरगिज़ ज़ाया ना करेगा। ये अल्लाह ने क्यों कहा? क्योंकि सहाबा कराम ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि हमने जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके जो नमाज़ें पढ़ी क्या वो हमारी कबूल नहीं हुई? क्योंकि अब जो असल डायरेक्शन थी, जो किबला बदला, तो वो किबला कहाँ का था? ये खाने काबा का। तो वो पहले ही से तय था कि जो आखिरी नबी आएगा उसका किबला खाना काबा ही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी इंतज़ार में थे कि कब ये फाइनल किबले की तरफ जो है वो हमारा रुख मोड़ा जाता है। तो यहाँ पे फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हुक्म नाज़िल फरमाया, और ये जो हुक्म है ये असल जो किबले की तहवील जो है वो जब बदली तो तब ये नीचे वाली अब जो मैं आयत पढ़ूँगी ये वो होंगी। यकीन जानो कि जो वो लोगों के हक़ में नहायत शफ़ीक और रहीम है। अल्लाह तुम्हारे इस ईमान को हरगिज़ ज़ाया ना करेगा। यकीन जानो कि वो लोगों के हक़ में नहायत शफ़ीक और रहीम है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारे मुँह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं। लो, हम इसी क़िबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। मस्जिद हराम की तरफ रुख फेर दो। अब जहाँ कहीं भी तुम हो इसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करो। ये था वो फुल एंड फाइनल अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म जिसमें तहवील क़िबला जो है वो नाज़िल हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो एक दावत में गए हुए थे कहीं पर, तो रजब या शाबान 2 हिजरी में ये जो हुक्म था ये नाज़िल हुआ था, और ज़ोहर की नमाज की तीसरी रकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी इब्तिदा ही की थी
کہ یہ آیات نازل ہوئی اور نماز کے اندر ہی آپ نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا اور آپ کا رخ کس طرف تھا؟ بیت المقدس کی طرف. ٹھیک ہے, تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قبلہ اول بیت المقدس تھا, شروع سے جب دنیا بنی تو قبلہ اول جو تھا وہ خانہ کعبہ ہی تھا. اس کے بعد پھر جب یہ ہیکل سلیمانی بنا تو انہوں نے پھر وہی نماز پڑھنا شروع کی اور آہستہ آہستہ وہی قبلہ ہوتا چلا گیا. تو یہ بات یہودیوں کو بھی پتہ تھی کہ جو آخری نبی آئے گا اصل قبلہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا, اور وہ اس زمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد بھی خانہ کعبہ ہی تھا. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے, مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس کوئی نشانی لے جاؤ, ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں گے, اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو, اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں. یعنی خود ان کے اپنے اندر ہی عیسائیوں میں بھی اور یہودیوں میں بھی لوگوں کو اس بات میں بھی اختلاف تھا کہ جب اگر بیت المقدس میں بھی ہیں تو کون سی ڈائریکشن بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ منہ کرنا چاہیے. تو الگ الگ ان کے اندر بھی فرقے بنے ہوئے تھے, جیسے ہمارے ہاں فرقے بنے ہوئے ایسے ان کے اندر بھی تھے. تو یہ خود بھی کسی ایک قبلے کی طرف متفق نہیں تھے. الحمدللہ ہم مسلمانوں میں چاہے کتنے بھی 70-72 فرقے ہوں, لیکن ہمارا قبلہ ایک ہی, یونٹی سارے فرقوں میں ہے کہ ڈائریکشن ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھیں. اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنا دیا گیا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یعنی کون انسان ہوگا جو اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی کرے؟ تو اس طرح جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ واقعی یہ برحق نبی ہے, ایسے ہی جیسے اپنی اولاد کو ہزاروں لاکھوں کے مجموعے میں کوئی پہچان سکتا ہے. مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو. یہ صحابہ کرام کو اور بار بار یہ ریپیٹیشن جو آ رہی آیات کی ان کو استقامت دینے کے لیے, ورنہ اللہ کا ایک حکم بھی نازل ہو جانا کافی تھا. لیکن یہودی بس اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا فتنہ ہمارے آتا ہے, کوئی ایسی بات ہمارے آتا ہے کہ ہم ان مسلمانوں کو جو ہے وہ استعمال کر کے ان کو فتنے میں مبتلا کر دیں. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے, بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا, اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہاں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو. یہ دوبارہ سے اس حکم کی ریپیٹیشن آ رہی ہے کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام کی ہی طرف پھیرا کرو, اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. یعنی اتنا ایکا اپنے اندر رکھو اور اتنی استقامت رکھو کہ اب جو اللہ کا حکم نازل ہو گیا تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کے پیچھے اس ایک ہی طرف ڈائریکشن کریں, لوگوں کی باتوں کا اثر لے کر یہ نہ کریں کہ نہیں کبھی تو قبلہ یہ ہوتا ہے تو کبھی وہ ہوتا ہے, تو تاکہ ان کو استقامت رہے. ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی, تو ان سے تم ہرگز مت ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو, اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں, اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے, تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. لیکن وہی 4 چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پر گنوا رہے ہیں. کل جو ہم نے اس بارے میں پڑھا تھا, ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی دعا میں وہ 4 چیزیں مانگی تھی کہ یا اللہ میرے اولاد میں ایک ایسا نبی پیدا کر جو لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے, ان کا تزکیہ کرے, ان کو پاک کرے, اس کو حکمت سے نوازا گیا. تو وہی چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرما رہے ہیں. اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے, لہٰذا تم مجھے یاد رکھو.
میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو. بہت خوبصورت آیا کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. لیکن دنیاوی فتنوں نے اور اس مصروفیت نے اور یہ شیطان نے ہمیں اللہ کو بھلا دیا تو ہم خود اپنے آپ کو بھی بھول گئے تھے پھر اللہ نے بھی بھلا دیا. تو آج جب واپس ہر وقت جب آپ اللہ کا ذکر رکھیں گے زبان پر تو شیطان آپ سے دور رہے گا. تو کوشش کریں کہ ہر وقت آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر رہے تاکہ پھر وہاں پر بھی آپ کا ذکر رہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ میرا جب کوئی مومن بندہ مجھے یہ دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ کہ اللہ کسی کو یاد کرے. پھر فرمایا کہ اگر وہ کسی محفل یا مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور وہ بہتر مجلس کون سی ہے؟ فرشتوں کی مسجد. تو سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. تو وہ کس طرح زندہ ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ اللہ نے خود ہی یہاں بتا دیا کہ ہمیں شعور نہیں ہے وہ کس طرح زندہ ہیں. تو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ وہ ہماری طرح زندہ ہیں اور وہ قبروں میں ہیں تو وہ ہماری بات سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے یہاں پہ صاف صاف بتا دیا تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. ہمیں نہیں بتایا گیا کہ وہ کس طرح زندہ ہے. ہاں البتہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کی جو روح ہے وہ اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی جنت میں ایک پرندے کے جو ہے وہ جسم میں ڈال کر اس کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے اور وہ جنت میں کھاتا پیتا ہے. اور ہم ضرور تمہیں خوف اور خطرے سے اور فاقہ کشی سے اور جان اور مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. یہی وہ چیز ہے جس وجہ سے اللہ نے ہمیں پیدا کر کے دنیا میں بھیجا. آزمائش. کل بھی میں نے کہا تھا کہ چاہے جتنے بھی لوگ ہمیں نظر آ رہے ہوں کہ وہ عیش و عشرت میں ہیں امیر ہیں محلوں میں ہیں لیکن ہر انسان اپنی سی آزمائش سے گزر رہا ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی آزمائش سے نہ گزر رہا ہو. فرمایا اور ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور جب کوئی مصیبت پڑی تو کہیں گے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے انہیں خوشخبری سنا دو. یعنی چھوٹے سے چھوٹے نقصان پر بھی اللہ نے کیا کہا کہ جو لوگ یہ کہیں گے. اس کا عربی میں جو مفہوم ہے مطلب ہے وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم یہ کب پڑھتے ہیں جب صرف کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں. لیکن یہاں کہا کہ کیا کہا گیا جب بھی کسی بھی نقصان پر اگر آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے اتنا بڑا اجر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے تو دیا بجھ گیا اور اندھیرا ہو گیا تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت عائشہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس پر آپ یہ پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا عائشہ اس کے بجھنے سے بھی تو ہم ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں نا. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تکلیف پر یہ پڑھے گا کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں واپس اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تو ہر چھوٹی بڑی تکلیف پر اگر آپ یہ پڑھنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. انہیں خوشخبری دے دو ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی. ان کی رحمت اس پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہیں. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اوپر یہ بتایا گیا نا کہ جو مصیبتوں پہ صبر کریں گے تو وہ کون سا خاندان ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشیں ڈالی. ابراہیم علیہ السلام کا نا. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک عورت کی مثال سب سے پہلے دی جا رہی ہے. صفا اور مروہ کے درمیان کون دوڑی تھی؟ بی بی حاجر. ان کی مصیبت کا ذکر یہاں کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. کس کو نشانی کہا جا رہا ہے؟ بے جان پتھروں کو کس نے اتنی عزت دے دی کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں اس کا شمار ہو گیا؟ ایک عورت کے صبر کہ وہ انہی دونوں پہاڑیوں کے درمیان بھاگ رہی تھی نا دوڑ رہی تھی. تو یقین رکھیں کہ جب ہم بھی اللہ کی آزمائش پر صبر کریں گے تو اللہ ہماری بھی قدردانی کریں گے انشاءاللہ. لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر دے. اچھا یہ کیوں کہا گیا کہ گناہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو پتہ ہے نبوت سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھتے تھے. تو انہوں نے صفا اور مروہ پر بھی کچھ بت رکھ دیے تھے. تو پھر صحابہ کرام نے آ کے پوچھا کہ کیا اب بھی ہم صفا اور مروہ کی صحیح کریں کیونکہ وہاں تو بت رکھے ہوئے تھے. تو ان کو یہ لگا کہ شاید ان بتوں کی وجہ سے لوگ یہ طواف کرتے ہیں لیکن فرمایا گیا کہ نہیں وہ بت وہاں سے جب ہٹا دیے گئے تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ یہاں کی جو ہے وہ صحیح کریں. اور جو برضا و رغبت
کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ آج بھی ایسی بہت ساری باتیں ہیں جب ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں تو یہ ہو رہا ہے، قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اتنی ساری باتیں جو ہم سے چھپائی گئیں، تو اس کی وعید بھی پھر اتنی بڑی ہے نا۔ تو جو کوئی بات ہمیں بھی اگر قرآن کی کسی آیت سے پتہ چلتی ہے، حدیث سے پتہ چلتی ہے، تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے اور ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے، کیونکہ بتانے سے یہ ہوگا نا کہ پلٹ کے دوبارہ صحیح دین کی طرف ہم لوگ آئیں گے۔ کیونکہ اللہ کی آیت پر کوئی مسلمان جو ہے وہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ تو قرآن میں لکھی ہے۔ فرمایا یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ وعید ہے کہ اللہ اور فرشتوں کی لعنت، دوسری طرف کیا ہے کہ آپ حق بات لوگوں کو بتانا شروع کریں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں تو ان کو بھی معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر اور رحم کرنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تو اسی لیے ہم مسلمانوں کو جو کفر کی حالت میں لوگ مر جاتے ہیں کافر، ان کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہماری دعائیں انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے لگاتار ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں، کتنی ساری ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر نشانیاں اپنی گنوا دی کہ تم ان نشانیوں سے مجھے پہچانو۔ یہ جو اللہ نے کہا نا کہ مردہ زمین کو اللہ بارش برساتا ہے اور زندہ کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، مردہ بیج ہوتے ہیں نا، ان بیجوں کو بوتے ہیں ہم، پھر وہ بارش آتی ہے، پانی آتی ہے، تو وہ بیج کس طرح سے پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے ایک زندگی نکلتی ہے اور وہ بڑھتے 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 تناور درخت اور فصل اور پھول اور پھل ہمیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اس مردہ زمین کو اللہ زندہ کر کے نکالتا ہے، تمہیں بھی اسی طرح قبر سے نکالے گا، جیسے وہ مردہ بیج پھل پھول دیتا ہے، ایسے ہی قیامت والے دن تم بھی اپنی قبروں سے اٹھو گے۔ فرمایا مگر وحدت خدا بندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان کی نشانی یہاں پہ کیا بتائی گئی کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہوتا ہے، اور جس کے لیے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے آپ کے دل میں اس کے لیے غیرت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوچنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا۔ تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھاتے۔ جب دنیا میں ایسے لوگوں کو بولا جاتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کو پکارو، تب ان کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں
کہ قیامت والے دن جب یہی لوگ ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے, غصہ کر رہے ہوں گے, حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ انسان اپنی دنیا کے جو اعمال جب وہاں دیکھے گا تو اپنے اوپر اتنا غصہ کرے گا کہ اس غصے کی وجہ سے, جیسے بہت غصہ آتا تو نہیں انگلیاں کاٹتے ہیں ہم, تو فرمایا کہ وہ اتنا غصہ کریں گے کہ وہ اپنا پورا بازو غصے سے چبا ڈالیں گے اور انہیں احساس تک نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج جتنا تمہیں خود اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم پر اس وقت غصہ آتا تھا اتنا جب دنیا میں تمہیں بلایا جاتا تھا اللہ کی طرف اور تم نہیں آتے تھے. یوں اللہ ان لوگوں کو وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لا کر دکھائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے, مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ وہ نہیں پائیں گے. لوگوں, زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے. یعنی یہاں پہ شیطان کے یہ 3 جال جو ہیں یہ ہمیں بتائے گا. پہلا کیا کہ وہ بدی یعنی برائی کا حکم دے گا, برائی کرنے کے لیے آپ کے دماغ میں بار بار وسوسے ڈالے گا. فحاشی کا, بے حیائی کا حکم دے گا. اور تیسری چیز کیا بتائی, وہ باتیں تم سے کہلوائے گا جو اللہ نے کہی کہ نہیں, یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا. مطلب کوئی اگر میرے نام پہ کوئی بات لگا کے گئے کہ آمنہ نے یہ کہا, جب مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے تو یہ بات کہی نہیں تو غصہ آئے گا کہ نہیں. آپ کے نام پہ بھی کوئی اس طرح کہے کہ آپ نے یہ کہا جبکہ آپ نے وہ بات نہیں کی تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا. تو یہی چیزیں جو ہیں ہم اللہ کے نام پر جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ بولا, اللہ نے یہ بولا. ٹھیک ہے, اچھا ایک بات, ہم کیونکہ مائیں بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں, یہ غلطی تقریباً ہم سے ہو ہی جاتی ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کو ہم یہ لامحالہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ سزا دے گا. تک کہ بچہ کوئی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچتا اس کے سارے گناہ معاف. بچے معصوم ہوتے ہیں جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں کہ فرشتے ان کے گناہوں کو نہیں کاؤنٹ کرتا. اور ہم مائیں بچوں کو اس طرح سے ڈرا رہی ہوتی ہیں اللہ سے کہ اللہ جلا دے گا, اللہ یہ کر دے گا. وہ ایسا رب نہیں ہے. بچپن سے ہی جب بچوں کے اندر ہم یہ اللہ کی کے لیے یہ چیز ڈالتے ہیں نا کہ وہ تو سزا دینے والی ذات ہے. آپ یہ بھی تو بول سکتے ہیں اگر تم نے یہ کام کر لیا تو اللہ تمہیں گفٹس دے گا, تمہیں اور بہت ساری چیزیں تمہیں دے گا, جو تم چاہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ جب تم جنت میں جاؤ گے ہر وہ چیز تمہیں دی جائے گی جس کی تم تمنا کرو. تو صرف وقتی طور پر دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر ان چیزوں سے ہمیں رکنا ہے. جنت میں کوئی چیز حرام نہیں ہوگی, سب کچھ حلال ہو. اور اصل زندگی تو وہ ہے اللہ کے بارے میں باتیں, کیونکہ یہ شیطان ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر وہ باتیں ہم گھڑ کر کہیں جو کہ اللہ نے کہی ہی نہیں. پھر فرمایا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو, تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. آج ہم بھی یہی بولتے ہیں جب لوگوں کو بدعت سے منع کیا جاتا ہے, تو ہمارے تو آبا و اجداد یہی کام کرتے چلے آ رہے, تم نئی نئی باتیں بتا رہے. تو اگر آبا و اجداد تک یہ علم نہیں پہنچا تھا تو کیا ہم بھی پھر جان بوجھ کر اندھیرے میں ہی رہیں گے؟ جب ہمارے تک یہ صحیح علم پہنچ گیا, دیکھیں آج کل میڈیا کا دور ہے, پہلے زمانے میں یہ نہیں تھا. مجھے یاد ہے بچپن میں یہ بخاری شریف, مسلم شریف ملتی ہی نہیں تھی کہیں سے, اور پھر پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے, کیسے پڑھنا ہے. کوئی اوتھینٹک کتاب نہیں ملتی تھی کیونکہ اس وقت میڈیا کا دور نہیں تھا. اور ہمیں جان بوجھ کر یہ جو ہندوؤں کے ساتھ ہم رہے ہیں اتنے سال, 300 سال تک, انگریز نے جو جان بوجھ کر مسلمانوں کو اسلام سے دور رکھا, تو بہت ساری ایسی باتیں مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو آج جب وہ باتیں پتہ چل رہی ہیں تو پھر عقل کا تقاضا کیا ہے کہ جو علم کی بات ہے اس کو لے لینا چاہیے. اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ کام نہ لیا ہوتا اور وہ راہ راست نہ پاتے تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جاتے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے, ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یعنی ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکار رہے ہیں, اوروں سے انہوں نے امیدیں باندھ لی, جب ہم انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے شاید وہ ہماری بات سمجھ رہا ہے, لیکن نہیں, اللہ نے ایسا پردہ ڈال دیا کہ ہماری آواز یا ہماری باتیں ان کے لیے سوائے ایک آواز کے اور کوئی معنی نہیں رکھتی. جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے تو جانور کے کان میں صرف آواز جاتی ہے, وہ سمجھتا نہیں ہے کہ مجھے کیا کہا جائے. تو اس طرح کے دل ہو جاتے ہیں پھر لوگوں کے.
فرمایا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ آج ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بڑے ہی تقدس کے ساتھ اور بڑے ہی کیا کہیں گے اسے کہ عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھایا جاتا ہے جس پر اللہ کے علاوہ اوروں کا نام پکارا جاتا ہے، جبکہ یہاں پہ دیکھیں یہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ بیان فرمایا؟ مردار، کوئی جانور مر جائے ہم کبھی اس کا گوشت نہیں کھاتے جب تک کہ اللہ کے نام پر اسے ذبح نہ کرے۔ دوسری چیز کیا بولی اللہ تعالیٰ نے؟ بہتا ہوا خون، یہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ تیسری چیز کیا بولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ خنزیر کا گوشت، یعنی ان چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کا شمار کیا جس پر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نیاز کھاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کسی اور کے نام کی نیاز ایک مسلمان کے لیے حرام ہے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام کی نیاز کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پہ اللہ نے صاف بتا دیا کہ نیاز صرف اور صرف اللہ کے نام کی حلال ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ نہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، یعنی جان بچانے کے لیے اگر ان میں سے کوئی چیز آپ کو کھانی پڑے، کچھ اور اویلیبل ہی نہیں ہے، ایسی ایمرجنسی ہو گئی ہے، تو تب آپ جان بچانے کے لیے یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکامات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں قربان کرتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا۔ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو اوپر کی یہ چار چیزیں استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور ان کو پاکیزہ بھی نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکیزہ نہیں کرے گا؟ جیسے کسی نے کوئی گناہ کیا تو اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈالے گا، وہ سزا اپنی پوری کرے گا، اس سزا کے بعد وہ گناہ اس کے اوپر سے اتر جائے گا، دھل جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا، پھر اس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسے ہی آئیں گے نا آخر میں لوگ دوزخ سے نکل کے کہ ان کے گناہوں کی سزا پا کر وہ پاک ہو جائیں گے۔ لیکن یہ وہ گناہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو پاک بھی نہیں کروں گا، ان کی سزا ایسی ہوگی کہ اس سے ان کا گناہ نہیں اترے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی پتہ بھی ہے، قرآن میں یہ پڑھ بھی لیا، ظاہر ہم بھی مسلمان ہی ہیں نا، اور پھر جب ان حدود کو ہم توڑتے ہیں تو کیا یہ آیات نہیں پڑھی ہوں گی؟ ظاہر ہے ضرور پڑھی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ نیکی کا تعلق جو ہے وہ تو کام کرنے سے، کسی کو کھانا کھلا دیا، صدقہ دے دیا، یا کسی کی مشکل آسان کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، فرشتوں پر ایمان لانا، جنت دوزخ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اچھا یہ جو آیت ہے اس آیت بر بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت بر، بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ یہ اصل میں ہوتی ہے نیکی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر کیا بولا جا رہا ہے؟ اپنا دل پسند مال۔ ہم کیا نکالتے ہیں اللہ کی قرآن
کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے. یہ ہے نیکی کی ڈیفینیشن. سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ پہلے آپ کا ایمان ہونا چاہیے اللہ پر. اللہ کی خاطر آپ جو بھی اچھا کام کریں گے وہ کہلائے گا نیکی. جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ پھر اللہ کے نوشتے میں نیکی کاؤنٹ بھی نہیں ہوگی. فرمایا کہ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے. نماز قائم کرے. کتنی ساری چیزوں کے بعد نماز آئی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھیں, فرشتوں پر, پھر یہ حاجت مندوں پر اپنا دل پسند مال اللہ کے بندوں پر لگاؤ, اللہ کے بندوں پر خرچ کرو. جائے وہ سوال کرنے والے ہیں یا ضرورت مند ہیں یا مسکین ہیں یا کسی کو بھی آپ اللہ کی خاطر دے رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب وہ عہد کریں تو اسے وفا کریں, اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور باطل اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں, یعنی ثابت قدم رہیں. جب حق اور باطل کی ظاہر آپ جب حق بولتے ہیں تو ریئیکشن آتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو حق نہیں سننا چاہتے, جو نہیں چاہتے کہ حق پھیلے, تو پھر ان کو بھی حق پہ چلنا پڑے گا نا. وہ بھی ناحق پہ چل رہے ہیں, وہ بھی آرام سے لوگوں کا حق مار رہے ہیں, لیکن جب حق پھیلے گا تو ان کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے. اس وقت کیا کرنا ہے؟ صبر, اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے. یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. اور رمضان کا اگر آپ نے میرا درس سنا ہو, پورے رمضان کا مقصد اللہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ لعلکم تتقون. یہ ٹریننگ اس لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو. یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو. اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو تقویٰ والے ہیں, جو یہ اوپر کے سارے نیکی کے کام کرتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا. غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے گا. تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بہت مالدار ہے, اس نے قتل کیا ہے, تو وہ پھر اپنے فدیے میں اپنے کسی غلام کو پیش کر دیتا تھا. تو اسلام نے آ کے اس چیز کو ختم کر دیا کہ اب جس نے قتل کیا ہے اس ہی کو قتل کیا جائے گا. اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا. ہاں, اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو. اب یہ بھائی سے مراد کون ہے؟ مقتول کے رشتہ دار, جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے رشتہ دار اگر یہ سوچے کہ میرا تو جانے والا تو چلا گیا لیکن اب دوسرے کا بیٹا بھی چلا جائے گا, تو وہ اس کے اوپر اگر احسان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کیا, تمہیں نہیں قتل کر رہا ہے, اس کے بدلے میں قصاص نہیں چاہیے, تو پھر کیا ہوگا کہ وہ دیت دے گا, یعنی اس کے بدلے میں ان کو کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ کرنے کے لیے مال دے گا. فرمایا کہ تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور قاتل کو لازم ہے کہ بھائی کے ساتھ خون بہا ادا کرے, کہ بھلائی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. یعنی جتنا بھی اس کے اوپر اب خون بہا ہے, اس کی جب جان بخشی گئی ہے تو اسے پوری ایمانداری کے ساتھ پورا خون بہا ادا کرنا چاہیے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل اور خرد رکھنے والوں, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. اور صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ واہ واہ کرنے لگے تھے کہ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. اور قصاص کا جہاں پہ قانون نافذ ہوتا ہے وہاں پہ قتل نہیں ہوتے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو قتل کیا بدلے میں قتل ہو جاؤں گا, تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان نہیں لیتا. تو سب سے زیادہ جو قتل کا ریشو سب سے کم ہے وہ سعودی عرب میں, کیونکہ وہاں پہ یہ سزا نافذ ہے کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں وہ قتل ہوگا. امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اچھا, یہ جو وصیت لکھنے کا حکم ہے یہ تب تھا جب وراثت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, لیکن جب اللہ نے وراثت کا حکم نازل کر دیا پھر اللہ نے خود ہی اس کے اندر وارثوں کے حصے اپنی طرف سے مقرر کر دیے کہ کس کو کتنا ملنا ہے.
تو اب جو یہ وصیت ہے وہ مرنے والا اپنے مال میں سے صرف 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، پورے مال کی نہیں کر سکتا، باقی جو پورا مال ہے وہ حقداروں کو ہی ملے۔ فرمایا اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے انجانے میں یا جان بوجھ کر حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یعنی وصیت میں اگر کسی کا حق مارا گیا تو اس وصیت کو صحیح کرنے والے کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حقدار کو اس کا حق دلواتا ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پہلوؤں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو روزہ ایک وہ عبادت ہے جو ہر نبی کی امت پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ اس سے توقع ہے کہ تم تقویٰ کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو یا دوسرے دنوں میں اتنی ہی گنتی کو پورا کر لے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ یہ جو حکم تھا کہ طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں، یہ شروع کے مسلمانوں کے لیے حکم تھا، جب وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، جب نئی شریعت نافذ ہو رہی تھی، کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی اور نہ ہی ان کو عادت تھی روزے رکھنے کی۔ تو اچانک ایک دم سے 30 روزے اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالے ان کے اوپر، بلکہ آہستہ آہستہ شریعت کو ان کے اوپر نافذ کیا۔ تو شروع میں یہ اجازت تھی کہ جو طاقت رکھے اور وہ فدیہ دینا چاہے تو وہ بھلے بے شک روزہ نہ رکھے، فدیہ دے، یہ شروع کا حکم تھا۔ پھر فرمایا اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو یہ فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ پورے روزے رکھے۔ اب یہ جب حکم نازل ہوا کہ جو بھی رمضان کے مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ وہ اب روزے رکھے، اس آیت نے وہ جو پیچھے والا جو حکم تھا اس کو اب ختم کر دیا۔ اس آیت نے آ کے یہ اب روزے سب پر فرض کر دیے۔ اب طاقت رکھنے کے بعد کوئی روزہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑ سکتا، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی بزرگی، کبریائی اور بڑائی کا اظہار کرو اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ تو یہاں جو یہ حکم ہے نا کہ اللہ کی تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو، کہ اللہ نے یہ رمضان کے مہینے سے ہمیں نوازا کہ جہاں ایک فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرض کا ثواب مل جاتا ہے، ایک شب قدر میں عبادت کرتے ہیں تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو ہر نیکی جو نفل پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ فرض کے برابر، ایک فرض 70 گنا۔ ویسے عام پورا سال اللہ تعالیٰ کیا ہمارے ساتھ رکھتے ہیں؟ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر، لیکن یہ وہ مہینہ اللہ نے عطا فرمایا جس پر ہم اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اس کی تعریف اور اس کا شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے کہ اس مہینے سے اللہ نے نوازا۔ اور اس مہینے کو یہ برکتیں کس چیز نے دی؟ قرآن نے، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس قرآن کی برکت سے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت عطا فرمایا، اس کی ایک ایک نیکی اتنی بڑی ہو گئی۔ فرمایا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں تو قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ سے ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو پتہ ہے کہ وہ چیز میرے حق میں اچھی ہے یا نہیں ہے، خیر ہے یا شر ہے، تو اللہ ہمیں وہ چیز نہیں دے رہا ہوتا، تو ہم اس وقت کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں، اللہ تو میری دعائیں نہیں سنتا۔ تو یہ الفاظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے، ہمیں نہیں پتا کہ اس چیز میں ہمارے لیے خیر ہے کہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں چاہتے ہیں کہ جب میں نے شیطان کو باندھ دیا تو اب میرے بندے مجھ سے مانگ، مجھ سے سوال کر، میرے اور قریب آؤ، مجھ سے باتیں کرو۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میں تو قریب ہی ہوں، انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں تمہاری ہر پکار کا جب بھی تم پکارتے ہو۔
تو دل کھول کر اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریے. فرمایا لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، کیونکہ شروع میں یہ حرام تھا. پھر بعد میں صحابہ کرام سے اس پر عمل نہیں ہوا رمضان کی راتوں میں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سختی ہٹا دی. اور پھر راتوں میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے تعلق قائم کر سکتے ہیں رمضان کی، لیکن روزے کی حالت میں نہیں. پھر اس کا جو فدیہ ہے روزہ جان بوجھ کر توڑنے کا، روزے کی حالت میں اگر یہ کر لیں تو 70 روزے لگاتار رکھنے پڑتے ہیں اس کی قضا ادا کرنے، یا 70 لوگوں کو آپ کھانا کھلائیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی قضا ہے کہ جان بوجھ کے اگر کسی سے کوئی روزہ توڑ دیتا ہے. پھر فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہو اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے صبح کی روشنی کی دھاری نمایاں نظر آ جائے. تب یہ سب کام چھوڑ کر اللہ تک اپنا روزہ تو یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. رات کیا ہے؟ جب مغرب کی اذانیں ہوتی ہیں تو رات شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب تک کھانا پینا اور میاں بیوی کا تعلق اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دینا، یہی روزہ. اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکامات لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچ جائیں. تو یہاں پہ یہ جو کہا گیا نا کہ مسجدوں میں اعتکاف جب بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ میاں بیوی آپس میں راتوں میں بھی تعلق قائم نہیں کر سکتے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں میں ہی اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں. اور وہ قصہ بہت مشہور ہے کہ حضرت عائشہ نے خیمہ لگایا، ان کی دیکھا دیکھی ساری امہات المومنین نے خیمے لگا لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کوئی ریس نہیں ہوتی ہے، اس میں یہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی نہیں ہوتا کام. تو پھر آپ نے سارے خیمے نکلوا دیے، تو وہ اپنے گھروں میں چلی گئیں اور پھر کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھی. کہ اگر گھر میں اعتکاف بیٹھنا جائز ہوتا تو وہ اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھ سکتی. تو اس سے علماء لیتے ہیں کہ اعتکاف چاہے مرد کا ہو یا عورت کا مسجد ہی میں ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں کیونکہ یہ سسٹم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ عطا کرے ہمیں ایسا معاشرہ. اور ابھی تو ہیں ماشاءاللہ ایسی کچھ مسجدیں جہاں پہ عورتوں کے لیے اعتکاف کا بندوبست کیا ہوا ہے. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے سے مال ناجائز طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ جان بوجھ کر ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں. کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کا تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں. یعنی ایک انٹرنیشنل کیلنڈر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں لگا دیا. اب دیکھیں سورج نکلتا ہے تو پورے کا پورا گول نکلتا ہے پوری آبتاب کے ساتھ. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو چاند بھی روز پورے کا پورا نکلتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ایک باریک لکیر کی طرح دکھاتے ہیں، پھر وہ آہستہ 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 آہستہ. تو یہ کیا ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کیلنڈر کا بندوبست کر دیا کہ وہ پہلی تاریخ ہے، پھر دوسری ہے، پھر 14ویں پہ پورا ہو جاتا ہے، اور پھر گھٹتے 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 پھر کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا. نیز ان سے کہو کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. اچھا، یہ پیچھے سے کیوں داخل ہوتے تھے؟ ان کے ہاں ایک یہ رواج تھا کہ جب حج اور عمرے کے لیے لوگ گھر سے نکلتے تھے تو اگر جیسے کوئی سفر میں جانے سے پہلے کوئی چیز بھول گئے یا کچھ لینا ہے یا واپس گھر کسی کام سے آنا ہے تو پھر وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، وہ پیچھے والی کھڑکی سے داخل ہوتے تھے. تو اس چیز کو بھی یہاں پہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کر دیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم پیچھے سے گھروں میں داخل ہو، بلکہ کوئی چیز بھول گئے ہو تو دروازے سے ہی آؤ. فرمایا نیکی تو اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے. پیچھے بھی جو میں نے آپ کو آیت بر بتائی تھی اس کی شروع کہاں سے ہو رہی تھی؟ وہ اللہ پر ایمان رکھو، تو تمہارا جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے ہو. ہر نیکی
اللہ کے لیے ہو. حج اور عمرہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو. اپنی شہرت کے لیے نہیں ہو کہ میں سب کو بتاؤں کہ میں تو حاجی ہوں یا میں تو حج پہ جا رہا ہوں یا عمرہ. تو ہم جو یہ اپنے نام کے ساتھ باقاعدہ لوگ یہ لگا لیتے ہیں کہ لوگ ہمیں اسی نام سے اب پکاریں. تو دکھاوے کے لیے آپ کوئی بھی عبادت کریں اس کا اللہ آپ کو کوئی اجر نہیں دے. فرمایا لہٰذا تم اپنے گھروں کے دروازے سے ہی آیا کرو, البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, مگر زیادتی نہ کرو, اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ ہو, اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا, اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی ان سے نہ لڑو, مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ یہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. تو یہ فتنہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے رحمت للعالمین کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ بے شک ان سے لڑیں اور مقابلہ کریں اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی جائز نہیں ہے. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. ماہ حرام جو ہے یہ اسلام سے پہلے بھی 4 مہینے ایسے ہوتے تھے کہ جن میں جنگ و جدل اور قتل و غارت گری لوٹ مار حرام تھی, کیونکہ ان 4 مہینوں میں حج اور عمرے کے لیے قافلے آتے اور جاتے تھے. تو اگر یہ مکہ والے ان 4 مہینوں میں بھی اگر لوٹ مار کرتے جنگ و جدل کرتے تو حج اور عمرے کے لیے لوگ آنا بند ہو جاتے. تو جو چیزیں ان کو مفت میں مل رہی ہیں, کیونکہ جو بھی حج کے لیے آتے تھے 3 مہینے حج کے ہیں, ذوالقعدہ, ذی الحج اور محرم, ان 3 مہینوں میں حج کے قافلے آتے جاتے تھے. تو وہ اپنے ممالک سے بہت ساری چیزیں لاتے تھے اور وہ چیزیں کہاں کرتے تھے, جو خانہ کعبہ کے اندر بت بیٹھے تھے ان کو چڑھاوے چڑھاتے تھے. تو بغیر لوٹ مار کے وہ ظاہر وہ بت تو کچھ نہیں کھاتے تھے, نہ پہنتے تھے, نہ استعمال کرتے تھے, وہ سب ان کے سردار کے پاس جاتا تھا. تو بغیر لوٹ مار کے ان کو سب کچھ مل رہا تھا, تو کیا ضرورت تھی پھر لوٹ مار کرنے کی. اور چوتھا مہینہ جو تھا وہ رجب کا تھا. رجب کے مہینے میں لوگ عمرے کے لیے آیا کرتے تھے, وہ عمرے کے لیے مختص تھا, تو اس میں بھی لوٹ مار نہیں کیا کرتے تھے یہ لوگ. تو انہی 4 مہینوں کا یہاں پہ ذکر ہے. لہٰذا جب تم پر دست درازی یعنی زیادتی کریں تو تم بھی اسی طرح ان پر دست درازی کرو. یعنی اگر وہ ان 4 مہینوں کا لحاظ نہیں رکھتے تو پھر آپ کو بھی لحاظ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی ایسا بھی نہیں کرو کہ سب کچھ ہی خرچ کر دیا, اب خود بیٹھے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کے کہ اب میں کہاں سے کھاؤں, اب میں کہاں سے لاؤں. تو اللہ نے اپنی جان کا حق بھی رکھا ہے آپ کے اوپر. احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنین کو پسند فرماتا ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو, اور اگر کہیں پھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو, اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر وہ اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے. یہ صدقہ دے کر یا صدقہ دے کر قربانی کرے. یعنی کوئی ایسی تکلیف ہو گئی یا سر منڈوانا پڑ گیا وقت سے پہلے, تو اس کا فدیہ کیا ہے کہ وہ روزے رکھے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حیثیت کے مطابق قربانی دے, اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر ادا کرے. اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں. یعنی جو مسجد حرام میں ہے ان کا فدیہ کیا ہوگا کہ وہ پورے 10 روزے وہیں پر ہی رکھیں گے. لیکن جو مسافر ہیں وہ صرف 3 روزے رکھے گا کیونکہ سفر کی حالت میں ہے, اور باقی روزے وہ کہاں رکھے گا, اپنے گھر جا کر. اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. حج کے مہینے سب کو معلوم ہے,
جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی جنسی عمل، کوئی بدعملی اور کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ یعنی 3 چیزوں سے خاص طور پہ منع کیا گیا کہ جنسی عمل یعنی میاں بیوی کا تعلق جو بھی ہے وہ آپ احرام کی حالت میں نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر لڑائی جھگڑے سے بھی اپنے آپ کو بچنا چاہیے اور ہر بدعملی سے بھی اپنے آپ کو احرام کی حالت میں روکنا چاہیے۔ اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جایا کرو اور سب سے بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ یعنی آپ جا تو رہے ہیں حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے، لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ میں کچھ مال بھی لے جاؤں، کاروبار کر لوں، وہاں لے جا کے اپنے ملک کی چیزیں بیچوں، کچھ پروفٹ حاصل کر لوں، تو آپ حج کے سفر میں یہ کر سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہے۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے۔ لیکن کل بھی کتنی جگہ پر یہ بات جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی کہ جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایات دی ہیں اس طرح اللہ کو یاد کرو، اور یہاں پر بھی یہی بات دوبارہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح تمہیں ہدایات دی گئی ہیں اسی طرح تم اس حج کو بھی ادا کرو، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ کھٹکے ہوئے تھے، پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو۔ اب یہ جو پلٹنے کی بات ہے یہ شروع میں لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے جاتے تھے مزدلفہ تک جا کر، یہ جو قریش تھے یہ واپس پلٹ آتے تھے، یہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، اور یہ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اپنی بڑائی، اپنی سرداری کے زوم میں کہتے تھے کہ بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم وہاں جا کر واپس آ جائیں اور ہمیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے وہ مزدلفہ تک جا کر ہی پلٹ آتے اور عام لوگوں کو عرفات تک جانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے، تو یہ اپنے غرور اور تکبر کا بت جو ہے وہ ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں توڑ دیا کہ نہیں، اللہ کی نظر میں سب برابر ہے۔ تو وہی بات یہاں پہ بھی بتائی جا رہی ہے، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو۔ ہم کتنے اپنے آبا و اجداد کے جو کارنامے ہیں ان کو کس طرح بیٹھ کے بڑے فخر سے، اس زمانے کے لوگ بھی بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے تم پہلے اپنے آبا و اجداد کے قصوں کو فخر سے بتاتے تھے، ہم تو بھائی یہ، ہم تو وہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ایسے ہی تم اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ فرمایا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اب یہ جو دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو یہ دیکھیں حج اور عمرے کے مسائل کے بیچ میں یہ دعا آئی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف فرمایا کرتے تھے تو آپ سب سے زیادہ یہ والی دعا پڑھا کرتے تھے۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند ہی روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور جو کچھ زیادہ دیر وہاں ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ جو دن ہے نا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی یاد کے دن ہیں، تو ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ یہ 11، 12 اور 13 یہ 3 دن ایام تشریق کے ہوتے ہیں، اس میں خوب اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، فرمایا کہ یہ تمہارے کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ کبھی یہ جو دیکھیں دونوں عیدوں میں صحابہ کرام جب بازاروں میں جاتے تھے تو تکبیرات پڑھا کرتے تھے، تو یہ ایک مردہ سنت ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے ہمیں، اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، شوہر کو سکھانا، بتانا چاہیے کہ تکبیرات پڑھا کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں خاص طور پر بازاروں میں جاتے تھے اور اونچی اونچی آواز سے تکبیریں پڑھتے تھے، اور سب پھر ان کو سن کر تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ 3 دن جو فرمایا نا کہ یہ تکبیرات پڑھنے کے دن ہیں، تمہارے کھانے پینے کے دن ہیں، تو یوم عرفہ 9 ذی الحج حاجیوں کے لیے اور یوم نحر
ہم سب مسلمانوں کے لیے یوم نہر کون سا ہے؟ 10 ذی الحج، جس دن ہم نہر کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. تو یہ سارے عید کے دن ہیں. فرمایا بشرط یہ کہ اس نے تقوی کے ساتھ، بشرط یہ کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں. یعنی ان دنوں کو بھی جو پیچھے بتایا گیا کہ کوئی بدفعلی نہیں ہو، فحاشی نہیں ہو، کوئی ایسا برا کام نہ ہو، یہ عید کے دن بھی آپ نے تقوی کے ساتھ ہی گزارنے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ عید آ گئی تو آپ احرام اترا تو آپ جو چاہیں وہ کریں، نہیں. فرمایا اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اور کوشش فساد پھیلانے میں لگ جاتی ہے. وہ کھیتوں کو غارت کرتا ہے اور نسل انسانی کو تباہ کرتا ہے. تو جب ایسے لوگوں پر اقتدار ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان سارے فتنوں سے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ. تو کھیتیوں کو غارت کرتے ہیں، نسل انسانی کو تباہ کرتے ہیں، سارے شیطانی کام ہیں. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اچھا، یہ غلط کام کرنے والے بار بار، یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ پھر یہ اللہ کو گواہ بنا کر بار بار بولتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ گواہ ہے. بھائی جو دل سے آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے نا، اس کو بار بار گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو پتہ ہے کہ میں سچ بولوں. وہ قسمیں کھا کھا کے آپ کو گواہی نہیں دیتا کہ ہاں اللہ گواہ ہے میں تو تمہاری خیر خواہ ہوں، اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی قسم میں تو تمہارا خیر ہی چاہتا ہوں. اگر ٹھیک ہے آپ خیر چاہتی ہیں تو پھر آپ عملاً بھی اس کو خیر پہنچائیں نا. عملاً تو اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں لیکن باتوں میں صرف خیر کی بات ہے. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو وہ اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. یعنی اپنا غرور اور تکبر جو ہے نا، وہ اس کو اس بات پر اور جما دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کو لوگوں کو یقین دلانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو لوگوں سے ثواب نہیں چاہیے، اس کو لوگوں سے بدلہ نہیں چاہیے. اس کو جس سے بدلہ چاہیے وہ خاموشی سے اس کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہا ہے. اے ایمان لانے والوں، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے ٹھوکر کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب ہے اور حکمت و دانا ہے. اس ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا سائبان لگائے، فرشتوں کی قطاریں ساتھ لیے خود سامنے آ جائے؟ یعنی پھر تو کوئی امتحان باقی بچا ہی نہیں. اصل تو امتحان یہی ہے نا کہ بغیر اللہ کو دیکھے غیب پر ایمان لائیں. فرمایا آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں، اور پھر یہ بھی ان سے پوچھو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو بدبختی سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے. جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے چنا، کل ہم نے پڑھا کہ اللہ نے ان کو کتنی انعامات سے نوازا، 4000 انبیاء ان کے اندر بھیجے، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو ذلت اور رسوائی کے اوپر مسلط کر دی. ہمیں بھی اللہ نے ایک چیز سے نوازا تھا، اسلام کے نام پر ہم نے ایک ملک بنایا تھا. اس زمین کے نقشے پر واحد ایک پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر ایک نیا ملک بنا. شروع میں تو ہم نے اللہ نے ہمیں خوب نوازا سے، لیکن جب ہم نے اس کی قدر نہیں کی، یہاں اسلام نافذ نہیں کیا، جھوٹ اور بےایمانی کو اپنا شیوا بنا لیا، تو پھر کیا ہوا؟ آج ہم پر ذلت اللہ نے مسلط کر دی نا. تو اللہ کی نعمت کو جب انسان نہیں قدر کرتا تو پھر اس طرح پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو زحمت بنا دیتا ہے. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ اختیار رکھتا ہے،
جسے چاہے بے حساب دے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راہ راست پر بشارت دینے والے اور گمراہی کے نتیجے سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کریں۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا۔ آج جو ہم کہتے ہیں 72-73 فرقے بن گئے، تو شاید اس وجہ سے بن گئے کہ ان کو حق ان تک پہنچا نہیں تھا، اور وہ کسی غلط راستے پر چل پڑے یا غلط مسلک کا شکار ہو گئے یا غلط فتوے کا شکار ہو گئے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ اس وجہ سے اختلافات میں نہیں پڑے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ علم تھا ان کے پاس، جیسے یہودیوں کے پاس وہ سارا علم موجود تھا کہ یہی برحق اللہ کا نبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، تو ایسی بات نہیں تھی کہ ان کے پاس حق نہیں تھا اور پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ حق آ جانے کے بعد پھر اختلاف کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے روشن ہدایات لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے حکم، اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ اب تو کوئی ہمارے لیے گنجائش باقی چھوڑی ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ 72-73 فرقے ہیں، مجھے کیا پتا کون صحیح ہے کہ جس کے پیچھے میں چلوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، دوبارہ سے سنیے گا کہ انہیں اللہ نے اپنے اذن یعنی حکم سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ تو اللہ آپ کو وہ علم دیتا ہے، وہ بصیرت دیتا ہے، وہ نور دیتا ہے جس سے آپ کا دل کھل جاتا ہے کہ ہاں کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے، آپ کو خود ہی اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ ساری بات کس چیز کی ہے؟ نیت کی۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ سب کچھ گزرا ہی نہیں ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی آیا، اس نے اپنی قمیص اوپر کی اور کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں بھوک کی وجہ سے، یعنی جب آپ کا پیٹ بالکل خالی اور شدید بھوک ہو نا تو آپ کی کمر سیدھی نہیں کر پاتے، آپ جھک جاتے، پیٹ اندر کو گھس جاتا ہے۔ انہوں نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ یا رسول اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی، یہ دیکھیں میں نے بھوک سے پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ہزاروں بار قربان جاؤں، میری اولاد قربان۔ آپ نے اپنی قمیص اٹھائی اور دکھایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آج ہم کس حیثیت سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کیوں نہیں پھیل رہا؟ ہم اپنی ہی عیاشیوں میں، اپنی ہی عیش و عشرت میں اور اپنی ہی اس میں پڑے ہوئے ہیں اور اسلام کو بھول گئے۔ کہ جو جتنے بھی لوگ جو نان مسلم ہیں ان تک اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا نا، یہ میری ذمہ داری ہے تمام قرآن والوں کی، ہم سب کے گھر میں قرآن موجود ہے، ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان تک اس پیغام کو پہنچائیں اور ان کو آگ سے بچائیں، لیکن ہم کس چیز میں پڑ گئے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ایسی آزمائشوں سے بچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کے جسموں، ان کی کھالوں میں سونے کی کنگھیاں ڈال کر ان کی کھال اتار دی جاتی، لوہے کی کنگھیاں ڈال کر ان کی کھال اتار دی جاتی تھی۔ اتنا شدید ٹارچر ہوتا تھا حق کے راستے میں، لیکن وہ پھر بھی حق کے راستے سے ہٹتے نہیں تھے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافر پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو،
اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہم میں سے کسی نے بھی اپنا فیوچر نہیں دیکھا نا کہ میرے لیے کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر جب اللہ نے تمہارے اوپر جنگ اور جہاد مسلط کیا تو اس کا مطلب ہے اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے زیادہ شدید ہے۔ پیچھے بھی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی نا کہ فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے کیا فتنے کی تھی جو اللہ تعالیٰ جو انہیں جتا رہے ہیں؟ یہ اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ رجب 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا تھا، اور ان کا کام کیا تھا کہ ان کو نظر رکھنی تھی قریش پر کہ وہ ان کی کیا حرکات و سکنات ہیں، اب وہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ تو اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ وہاں سے گزر رہا ہے، تو انہوں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا وہ مال لینے کے لیے، کیونکہ اصل میں تو وہ سب مال تھا ہی ان کا نا۔ ان لوگوں کو جب مکہ سے نکال دیا گیا بے یار و مددگار کر کے، تو ان کے مال، ان کے گھر، ان کے اسباب سب مشرکین نے اپنے قبضے میں لیے تھے۔ وہ جو قافلہ جا رہا تھا اس میں مال ان کا ہی تھا، تو انہوں نے پھر ان پر حملہ کیا، اور اس حملے میں ان کے 2 آدمی مر گئے۔ اب یہ جو پیچھے میں نے آپ کو یہ 4 مہینے جو بتائے تھے حرام مہینے، ان میں سے ایک رجب کے مہینے میں تھوڑی سی کنفیوژن تھی۔ رجب کی آخری رات تھی اور اگلے مہینے کی پہلی رات تھی، تو اب یہ ان کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ چاند کبھی نظر آتا ہے کبھی نہیں نظر آتا، جیسے آج انتظار کر کر کے بالآخر چاند نظر آ ہی گیا۔ تو یہی پھر جو ہے وہ شبہ ہو گیا، تو ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ حرام مہینہ شروع ہو رہا ہے یا نہیں شروع ہو رہا۔ تو پھر اس پر جو ہے وہ کفار جو تھے وہ یہ کہنے لگے کہ یہ کیسا نبی ہے کہ اس کے لوگ تو حرام مہینوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ آخری رات تھی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو جتا رہے ہیں کہ تم جو ان پر اعتراض کر رہے ہو، تم نے خود کیا کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم نے کس طرح مکہ سے تمام مسلمانوں کو باہر نکال دیا، ان کے مال اسباب پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، ان کو اللہ کے گھر آنے سے روک دیا۔ تو یہ سارے کام تو وہ خود اتنے غلط کر چکے تھے ان کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ فتنہ برا ہے خون ریزی سے، وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے، یعنی کفار اور مشرکین کبھی مسلمانوں کے دوست یار نہیں بنیں گے، بلکہ وہ تو ہمیشہ لڑائی کو تازہ ہی رکھیں گے، بہانے ڈھونڈیں گے لڑنے کے۔ فرمایا حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع کر دیے جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی خطاؤں سے معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں سے لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر اس کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ تو اسلام سے پہلے شراب جو تھی وہ صحابہ کرام بھی پیا کرتے تھے، بہت عام تھی، تو آہستہ آہستہ شراب کی جو ہے وہ حرمت کو ہے وہ بتایا گیا، قرآن میں حرام کیا گیا۔ تو یہ پہلا حکم تھا جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں اس کا جو خرابی والا پہلو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ کچھ تھوڑا سا فائدہ بھی ہے کہ انسان شراب پی کے جو ہے وہ کھلے دل سے سخاوت کر دیتا ہے، سب میں اپنا مال بانٹ دیتا ہے، تو کیونکہ بے خوف ہو جاتا ہے نا وہ ہر چیز سے، عقل تو کام کر نہیں رہی، تو اس لیے فرمایا گیا کہ اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ تو جس چیز کا نقصان زیادہ ہو فائدہ کم ہو اس کو پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکامات بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو اس طرز عمل سے ان کے لیے بھلائی، وہ طرز عمل اختیار کرو جس میں ان کے لیے بھلائی ہو۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ یعنی حرج نہیں۔ جیسے یتیم بچے ہیں، اب ان کا باپ انتقال کر گیا، اب ان کا کاروبار ہے، بچے بہت چھوٹے ہیں جو نہیں سنبھال سکتے،
تو اگر آپ ان کا کاروبار سنبھال رہے ہیں، جیسے چچا سنبھال رہے ہیں یا ماموں سنبھال رہے ہیں یا دادا ہے یا نانا، جو بھی رشتے ہیں وارث جو ہیں ان کے، تو اگر وہ کاروبار سنبھال رہے ہیں تو اس کاروبار کو سنبھالنے میں ظاہر ہے ان کی اپنی محنت بھی لگ رہی ہے، ان کا وقت بھی لگ رہا ہے، تو اگر اس میں سے وہ اپنے لیے فائدہ لینا چاہ رہے ہیں تھوڑا بہت، تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو، لیکن وہ اصل میں حق کس کا ہے؟ وہ یتیم بچوں کا۔ تو جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں تو یہ امانت ان کے سپرد کر دینی چاہیے۔ آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی ہیں، برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکامات واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت کو قبول کریں گے۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی مباشرت منع ہے اس کنڈیشن میں، جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اور اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے، جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ لیکن کھیتی جو ہے نا، اب لوگ اس آیت کو لے کے بہت کانٹرڈکٹ کرتے ہیں، بڑا اعتراض کرتے ہیں اسلام پر کہ عورت کو کھیتی کہہ دیا گیا، حالانکہ سب سے قیمتی ترین جو آپ کا ایسٹ ہوتا ہے نا، وہ زمین ہوتی ہے جو کما کے آپ کو دے رہی ہے۔ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا، لوگ گھر بناتے ہیں، جائیدادیں لیتے ہیں، پلاٹ لیتے ہیں، سونا لیتے ہیں، چاندی لیتے ہیں، تو اس کی اپنی قیمت جتنی ہوتی ہے اتنی ہی رہتی ہے۔ واحد کھیتی وہ پراپرٹی ہے جو اپنی قیمت تو اتنی ہی رکھتی ہے، لیکن وہ آپ کو اور دیتی جاتی ہے، دیتی جاتی ہے، دیتی جاتی ہے، تو آپ کے ایسٹس کو بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ تو سب سے بہترین انویسٹمنٹ جو ہے وہ کھیتی ہے، کہ وہ آپ کو کما کے دے رہی ہے۔ اپنی جگہ جو اس کی قیمت ہے وہ تو وہی ہے، لیکن وہ آپ کو دیتی جا رہی ہے، دیتی جا رہی ہے۔ تو اس بہترین پراپرٹی سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو تشبیہ دی کہ یہ تمہاری پوری نسل کو بڑھاتی چلی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے جب نسل بڑھتی چلی جائے گی تو انسان کی جو ہے وہ آگے اس کی نیکیوں کے دروازے اور ذرائع اور وہ سب کچھ بھی کھلتے چلے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی رضا میں راضی رہو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقویٰ اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا، یعنی ایسی کسی قسم اگر انسان غصے میں جذبات میں کھا لے کہ میں فلاں کے ساتھ تو اب نیکی نہیں کرنی ہے، یہ نہیں کرنا، اب تو میں ایسی جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ نیکی برباد اور گناہ لازم والی کنڈیشن ہو جاتی ہے، تو ایسی حالت میں اگر غصے میں قسم کھا لی تو وہ قسم آپ توڑ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اور جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو اس پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو اس کی باز پرس ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے چلتے ہی رہتے ہیں، انسان ہے نا، شیطان سب کے ساتھ لگا، اور شیطان کا تو ایڑی چوٹی کا زور ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان اس رشتے کو توڑے، اس سے زیادہ خوشی اس کو اور کسی کام سے نہیں ملتی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اتنی ناراضگی ہو جاتی ہے کہ وہ اس طرح رہ رہے ہوتے ہیں جیسے ایک غیر شادی شدہ جوڑا رہ رہا، تو اس کی لمٹ اللہ نے قرار دے دی کہ 4 مہینے میکسیمم لمٹ ہے کہ ناراضگی اگر 4 مہینے تک چلتی ہے، دونوں الگ الگ ہیں تو ہو سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ پھر کیا ہے کہ شوہر کو ایک فیصلہ کرنا ضروری ہے، یا تو وہ رکھ رہا ہے اس کو یا اس کو چھوڑ دے، تاکہ پھر دونوں اپنے پسند کے لوگوں کے ساتھ زندگی اپنی سکون کے ساتھ گزاریں۔ تو اس کو ناراضگی کو اتنا پرولونگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔
اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ تین مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ جب ہم پہلی دفعہ یہ باتیں سنتے ہیں نا تو ایک جھٹکا لگتا ہے، ایک شوق لگتا ہے، باتیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے ہمارے معاشرے میں تو کچھ اور ہی دیکھا ہے کہ طلاق دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 3 ماہواری تک، یعنی 3 مینسز آنے تک وہ عورت شوہر ہی کے گھر میں رہے گی۔ کس چیز کے بعد؟ طلاق کے بعد۔ اور ہم غصے میں طلاق دے کے دھکے دے کے اس عورت کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ منع ہے۔ اللہ کا کیا حکم ہے کہ وہ 3 مہینے تک طلاق کے بعد بھی گھر ہی میں، شوہر کے گھر ہی میں رہے گی۔ پھر فرمایا ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ بھی خلق فرمایا ہے اسے چھپائیں۔ ان 3 مہینوں کے اندر اس عورت کو اگر پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس کو محض اس لیے نہیں چھپانا چاہیے کہ وہ کیونکہ طلاق لینا چاہتی ہے۔ اگر وہ بتا دے گی تو ایسا نہ ہو کہ شوہر اس کو طلاق نہ دے۔ تو جو بھی حقیقت ہے، جو کچھ بھی ہوا، جو اس کا عمل ٹھہرا تو اللہ کے حکم سے ہوا نا، تو اس کو یہ بات نہیں چھپانی چاہیے۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر اگر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں۔ یعنی طلاق ایک آپ دے چکے ہیں، اس کے بعد اللہ کا حکم ہے کہ 3 مہینے تک وہ عورت شوہر کے گھر میں ہی رہے گی۔ اگر 3 مہینے کے اندر اندر شوہر اور بیوی کو لگے کہ نہیں یار یہ فیصلہ غلط تھا، ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے نا، غصے میں طلاق دیتی پھر بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں اب کیا کریں۔ تو اصل قانون جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی لمبی تمہید باندھی ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اچھا تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے لیے بتا دیتی ہوں، حضرت عمر کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ جیسے طلاق دی، پھر روک لیا عورت کو خام خواہ میں ٹارچر کرنے کے لیے، پھر دوسری دی، پھر روک لیا، پھر وہ بیچاری ٹنگی ہوئی ہے بیچ میں کہ کیا کریں کیا نہ کریں، تو پھر وہ دھمکانے کے لیے ایک ہی وقت میں وہ کہتے تھے ہم تو ایک ساتھ ہی دے دیں گے 3 طلاق۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی۔ آپ نے کہا کہ واپس گھر جاؤ، تمہاری ایک ہی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے کیونکہ لوگوں نے اس چیز کو بہت لائٹ لے لیا نا، تو سزا کے طور پہ انہوں نے یہ بولا کہ اب اگر جو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے گا تو واقعی ہو جائے گی، یعنی اللہ کی ان آیتوں کے ساتھ کھیلو مت، تماشا مت بناؤ ان چیزوں کا، اللہ کی حدود کا۔ سزا کے طور پہ انہوں نے یہ جو ہے وہ رائے قائم کی تھی تاکہ لوگ ان آیات کے ساتھ چھیڑخانی نہ کریں۔ اور اسی طرح حضرت عمر کے دور میں ایک بار قحط آیا تو حضرت عمر نے چور کے ہاتھ کاٹنے والی جو سزا ہے نا، قرآن میں ہے نا کہ جو چور ہے یا عورت چور ہے یا مرد تو ان کے ہاتھ کاٹ دو، تو قحط کے دنوں میں حضرت عمر نے اس سزا کو ہٹا دیا۔ تو یہ وقتی جو ایک سینیریو ہوتا ہے نا، اس میں اللہ کی حدود میں آپ تھوڑی بہت چینجنگ کر سکتے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے یہ بھی کیا۔ تو کیا قرآن میں جو وہ حد لگتی ہے چور اور چورنی پر، کیونکہ حضرت عمر نے قحط کے زمانے میں اس کو ہٹا دیا تھا، تو اب کیا ہم بولیں گے کہ نہیں وہ قرآن سے حکم ہی ختم ہو گیا کیونکہ حضرت عمر نے قحط کے زمانے میں یہ فیصلہ لیا تھا؟ نہیں، اب بھی سعودی عرب میں یہ ہوتا ہے کہ چور، اور جہاں پہ اسلامی قانون نافذ ہے وہاں پر چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ تو وہ بھی ایک سینیریو تھا جس میں انہوں نے یہ اسٹیپ لیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہوا وہ ہمیں پتہ ہے۔ اور اللہ تو یہاں پہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ طلاق کے بعد 3 مہینے تک عورت شوہر کے گھر میں رہی، اس کو حق نہیں ہے دھکے دے کے اس کو گھر سے باہر نکالے۔ ان 3 مہینوں میں اگر اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے تو اس کو بتانا چاہیے، اور ان 3 مہینوں میں میاں بیوی دونوں کو احساس ہوا کہ بھائی یہ تو کام غلط ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ان 3 مہینوں کے اندر اندر میاں بیوی ایک دوسرے سے رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ پھر فرمائے کہ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، یعنی حقوق تو دونوں کے برابر ہیں، ایسا نہیں کہ عورت کا حق کم ہے تو مرد کا زیادہ، نہیں، حقوق برابر ہیں۔ اللہ کی نظر میں صرف ایک درجہ مرد کو زیادہ دیا گیا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے، یعنی اس ایک مرتبے کی وجہ سے مرد عورت کے اوپر زیادتی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں
اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ غالب اقتدار رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ اس پر بھی مسلط ہیں، اللہ جب چاہیں اس کی پکڑ کر سکتے ہیں. تو وہ اس ایک مرتبے کو اپنے لیے کوئی لیسن نہ سمجھے کسی کی زیادتی کرنے کے لیے. فرمایا طلاق 2 بار ہے، یعنی طلاق 2 بار ہے کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ نے ایک دفعہ طلاق دی، 3 مہینے تک آپ اس کو رکھ سکتے ہیں گھر میں، ٹھیک ہے، اور 3 مہینے کے بعد اگر 3 مہینے کے اندر اندر آپ کا پیچ ہو جاتا ہے ویل اینڈ گڈ، عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے وہ بتائیں، ٹھیک ہے. لیکن 3 مہینے سے اوپر ہو گیا تو پھر وہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی، ٹھیک. اور پھر گھر جانے کے بعد اگر سال گزر گیا، 5 سال گزر گئے، پھر ان دونوں کو ہوش آیا کہ نہیں یہ تو غلط ہو گیا یار، وہ تو آدمی اچھا تھا، اسی کے ساتھ اب ہمارا نکاح ہو سکتا ہے، اللہ کی حدود کا خیال رکھیں گے. اور اگر وہ پھر دوبارہ سے ری یونائٹ ہونا چاہیں تو کیونکہ 3 مہینے کی مہلت تھی، اس مہینے ان کے اندر تم پیچ اپ کر لو تو ٹھیک ہے، لیکن 3 مہینے سے زیادہ ہو گیا، پھر ان کو غلطی کا احساس ہوا. اب اگر میاں بیوی ملنا چاہتے ہیں، ان کی پہلی طلاق ہوئی ہے تو رجوع کر سکتے ہیں، دوبارہ نیا نکاح ہوگا، ٹھیک. اور اس نئے نکاح میں وہی سارا پروسیجر ہوگا جو عام پہلے نکاح میں تھا، یعنی نیا حق مہر، وہی گواہ ہوں گے اور وہی ولی اور وہ ساری چیزیں ہوں گی، کیونکہ 3 مہینے گزر. تو وہ واپس اس عورت کو لے سکتا ہے پہلی طلاق کے بعد. پھر بولا کہ دوسری طلاق کے بعد، کیونکہ 2 طلاقوں کا یہاں ذکر ہے نا. دوسری طلاق کے بعد بھی وہی پروسیجر ہے کہ 3 مہینے تک آپ عورت کو اپنے گھر میں روکے رکھیں. 3 مہینے کے اندر اندر اگر آپ کی صلح ہو جاتی ہے ویل اینڈ گڈ. 3 مہینے کے بعد اگر آپ کو خیال آیا سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، تو پھر دوبارہ آپ کیا کریں گے، نکاح کر کے اس عورت کو واپس گھر لے کر آئیں گے. بس یہ جو واپس لانے کی جو اجازت تھی وہ کیا تھی، 2 طلاق. طلاق 2 بار. تیسری بار اگر اس آدمی نے دوبارہ یہی کیا اس عورت کے ساتھ کہ اس کو تیسری بار طلاق دی، پھر 3 مہینے کے اندر رجوع نہیں کیا، اور بلکہ تیسری طلاق کے بعد تو رجوع ختم، پھر تیسری کے بعد وہ نہیں واپس لا سکتا، کیونکہ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنا ہو گیا نا. آپ نے کیا تماشا بنایا. تو اس عورت کو بھی اپنی عزت کی ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ 2 بار دے چکا بھی، تیسری بار بھی کیا مجھے واپس. تو اللہ نے بولا نہیں، اب بس تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. تیسری طلاق کا مطلب یعنی پہلی طلاق کا بھی 3 دفعہ دینا ہے یا ایک ہی دفعہ دینا ہے؟ وہ چاہے 1 دفعہ دے یا 3 دفعہ دے. میں نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو حدیث بتائی نا، لیکن مجھے ایک کو بولنے تھے، آپ سب بولیں گے تو ویڈیو میں کسی کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور نہ ہی جو سوال پوچھ رہا ہے اس کو کچھ سمجھ میں آئے گا. کیا سوال پوچھا تھا آپ نے؟ ایک ہی دفعہ طلاق دی جائے گی یا 3 دفعہ دینے کے بعد؟ ہاں سمجھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا، واپس گھر جاؤ، تمہاری ایک ہی ہوئی. ٹھیک. یہ جو حضرت عمر نے کیا تھا وہ کس وجہ سے کیا تھا وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، کیونکہ لوگوں نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا ہے. تو وہ ایک سینیریو تھا جس میں انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا. اصل حکم کیا ہے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو ابھی پورا پروسیجر میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک. جب وہ تیسری بار طلاق دے، چاہے وہ 1 بار بولے یا 10 دفعہ بولے، وہ ہوتی ہے ایک ٹائم پر ایک ہی ہے. 3 مہینے کا گیپ آتا ہے. 3 مہینے کے بعد اس نے رجوع اگر کرنا ہے، 3 مہینے کے اندر کر لیا تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے. 3 مہینے کے بعد کیا تو نیا نکاح ہوگا. پھر اگر جھگڑا ہو گیا اس میں حلالہ کبھی نہیں ہے. نہیں. دیکھیں حلالہ اگر جان بوجھ کے کوئی کرتا ہے تو حلالہ حرام ہے. یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور زنا کی سزا یہ ہے کہ آپ کو رجم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جان بوجھ کے اگر کوئی ایسا، اور دیکھیں یہ سینیریو زندگی میں پاسبل ہی نہیں ہے. ایک آپ نارمل سینیریو دیکھیں نا، ایک میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، طلاق ہو گئی، 3 مہینے وہ گھر میں رہی، 3 مہینے کے بعد وہ اپنے سسرال چلی جاتی ہے. پھر شوہر کو ہوش آیا کہ نہیں بھائی یہ تو میں نے غلط کر دیا، وہ نکاح کر کے دوبارہ لے کر آیا. صحیح ہے. پھر ہنسی خوشی رہے، کچھ دنوں کے بعد دوبارہ لڑائی ہو گئی، پھر شوہر نے طلاق دے دی. پھر 3 مہینے وہ اسی شوہر کے گھر میں رہ رہی ہے. پھر دوبارہ 3 مہینے کے بعد وہ چلی گئی رشتے داروں میں. پھر شوہر کو ہوش آیا کہ نہیں یار یہ تو میں نے غلط کر دیا. وہ پھر نکاح کر کے، تیسرا نکاح کر کے اس کو لے کر آیا. پھر وہ اس کو طلاق دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس اب تم اس عورت سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے. اب اس عورت کو آزادی ہو جو اپنے لیے چاہے جس کو چن لے. پھر وہ اس سے شادی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کی بھی نہیں بنی. اب ایسا سینیریو ہو سکتا ہے، پاسبل ہے یہ کہ ان کی بھی نہیں بنی، اس شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی. پھر بیوی کو لگا کہ یار اس سے تو وہ پہلے والا شوہر ہی صحیح تھا، اس نے بھی طلاق دے دی. پھر وہ اس شوہر سے اگر شادی کرنا چاہے تو پھر وہ کر سکتی ہے. لیکن جان بوجھ کر یہ کرنا یہ زنا کے زمرے میں ہے. ایسا آپ جان بوجھ کے حلالہ نہیں کر سکتے.
یہ ہمارے یہاں جان بوجھ کے حلالہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ دیکھیں پہلی طلاق کو بھی ایک ساتھ جب 3 بول دی نا تو وہ ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں نا، پھر دھکے دھکے گھر سے بھی نکال دیتے ہیں، وہ بیچاری بے یار و مددگار، جبکہ 3 مہینے تک حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، آیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی. تو یہ چیزیں ہیں جو اگر ہم اس کو سمجھیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ لیکن کتنی طویل آیات کی ہیں، بالکل آسانیاں ہیں. طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو. یعنی شوہر اگر طلاق دے رہا ہے، عورت جا رہی ہے تو شوہر کو جو ہے وہ منع کیا گیا کہ وہ اس سے کوئی بھی چیز واپس لے، مطلب وہ حق مہر دے چکا ہے یا سونا دے چکا ہے یا پراپرٹی اس کے نام کر چکا ہے، وہ واپس نہیں لے سکتا. البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے. ٹھیک ہے، یعنی عورت اپنی مرضی سے، اور شوہر بھی، کہ عورت کہہ رہی ہے مجھے الگ ہونا ہے، لیکن شوہر نے جو خرچہ کیا ہے عورت کو اپنے گھر میں لانے کا، شادی کا، مہر دینے کا، اور اس کو جو سنبھال رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اب عورت خود اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ کر جا رہی ہے، تو پھر کیا حکم ہے کہ جو شوہر نے تمہیں دیا اس کا آدھا اس کو واپس کرو، کیونکہ اب تم تو جا رہی ہو، اس نے اپنا بھی تو بندوبست کرنا ہے نا، دوسری عورت لائے گا، اس کو حق مہر دے گا، تو یہ پھر اس عورت کو کہ وہ آدھا اپنا حق مہر شوہر کو واپس کرے گی. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی لوگ ظالم ہیں. پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. پیچھے پورا پروسیجر دیکھیں بتایا جا رہا ہے، طلاق دی، 3 مہینے اس عورت کو شوہر کے گھر میں ہی رکھی، یہ پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے. پھر دوسری طلاق کی بات ہوئی کہ طلاق 2 بار جو ہوگی تو اس میں بھی رجوع ہے. اب بتا دیا کہ جو تیسری بار طلاق ہوگی تو پھر رجوع نہیں. نہیں تم ایک عورت کو تم نے تماشا ہی بنا لیا کہ لا رہے ہو پھر نکال رہے ہو، پھر لا رہے ہو پھر نکال رہے ہو، مگر یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ بھی اسے طلاق دے دے، یعنی اتفاقاً ایسا ہو جائے، تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ ہم اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے. بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں، میاں بیوی جدا کب ہو رہے ہیں؟ جب وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے. ہمیں اس بات کا خیال ہوتا ہے اللہ کی حدود کون سی، اللہ کی حدود کہاں کی اللہ کی حدود، ہمیں تو صرف اپنی پڑی ہوتی. تو فرمایا تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو. یہ جو اللہ نے 2 بار لفظ استعمال فرمایا نا، بھلے طریقے سے، یا تو روک لو، بھلے طریقے سے جانے دو. کہیں پر بھی یہ سینیریو نہیں ہے کہ ایک مومن مرد، ایک مسلمان مرد دھکے دے کے ذلیل کر کے عورت کو نکالے. خاص اللہ نے لفظ استعمال کیا بھلے طریقے سے. محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا. اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ. بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس عظیم نعمت سے تمہیں سرفراز کیا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام رکھو، اللہ سے ڈرو، اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں رکاوٹ نہ بنو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں. اب اس بات کو سمجھیں آپ، یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ طلاق کے بعد تم عورتوں کو مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں. یعنی اگر 3 طلاق کے بعد یہ ہوتا کہ نہیں حلالہ ہی کرنا ہے پھر اس کے بعد ہی ہے، اور وہ عورت جس مرد نے اگر آپ کو طلاق دے دیا اب دوبارہ نہیں نکاح کر سکتے، اللہ تو حکم دے رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اسے مت روکو. ہم تو عزت اور غیرت کی وہ بنا لیتے ہیں نا کہ اب تو ہم یہ شوہر کے گھر نہیں جائیں گے.
آپ اس عورت کی بھی زندگی تباہ برباد کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بچوں کی بھی، اس کی بھی۔ جب ان دونوں میں آپس میں پیچ اپ ہو گیا تو اللہ کا کیا حکم ہے کہ اسے مت روکو، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ جو پرانے شوہر تھے ان سے نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو، اور تمہارے لیے مہذب اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ 2 سال شمسی نہیں ہے، قمری ہے، اور دونوں سالوں میں تھوڑا فرق ہے، کچھ دنوں کا فرق ہوتا ہے نا۔ جیسے جو شمسی کیلنڈر ہے جنوری فروری کا، اس میں 30 اور 31 دن ہوتے ہیں، اسلامی کیلنڈر میں 29 اور 30 دن ہوتے ہیں، تو وہ 11 دن کا فرق جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، یعنی اگر چاہے ڈائیورس بھی ہو رہی ہے تو پھر اچھا ڈائیورس جو اگر پتہ چلا کہ عورت کو وہ پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے، تو شوہر سارا اس عورت کا جب تک کہ ڈلیوری نہیں ہو جاتی نان نفقے کا سب کچھ خرچہ مرد اٹھائے گا۔ جب تک یہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تب تک اس عورت کا خرچہ مرد اٹھائے گا، حالانکہ وہ طلاق دے گی۔ تو یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی خوبصورت قوانین ہیں جو ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ مگر کسی پر اس کی گنجائش سے بڑھ کر بار نہیں ڈالنا چاہیے، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ ہی باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارثوں پر بھی ہے، یعنی اگر باپ کا انتقال ہو گیا اور ماں دودھ پلا رہی ہے تو پھر جو بچے کے وارث ہیں جیسے دادا یا چچا، تو وہ پھر خرچہ دیں گے، وہ باؤنڈ ہے خرچہ دینے کے لیے۔ لیکن اگر فریقین باہم رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطیے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے سے ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں۔ اب یہاں یہ عدت بتا دی گئی ہے، باقی 4 مہینے 10 دن۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، یعنی وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی ہے، وہ عورت خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ اب اس نے اپنے شوہر کا جو پرانا گھر ہے وہیں پر ہی رہنا ہے، الگ رہنا ہے، یا کسی اور سے شادی کر دے گی۔ تو یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا اشارہ اور کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، یعنی کوئی عورت اگر بیوہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس کو سہارا دے دوں گا، تو وہ اشارے کنائے میں اس کو تسلی دینے کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن عدت کے دوران کوئی بھی پروپوزل نہیں لے کے جا سکتا، یہ منع ہے، کیونکہ ابھی وہ دکھ میں ہے، ابھی وہ صدمے میں ہے۔ تو 4 مہینے 10 دن تک کسی بھی بیوہ کے پاس کوئی رشتہ لے کے نہیں جا سکتا۔ تو صاف صاف اللہ نے بول دیا کہ اشارے کنائے میں تم اس کو تسلی دینے کے لیے کہ اللہ کوئی راستہ نکال دے گا، تو کوئی نہ کوئی دروازہ اللہ کھول دے گا، تم پریشان مت ہو۔ اس طرح کے کوئی اشارہ کنایا دینا کوئی دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان مت کرنا کہ ٹھیک ہے تمہاری عدت گزر جائے گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا، یہ اس طرح سے خفیہ رکھ کے کوئی بات وہ آدمی اور عورت کے درمیان نہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ انہیں ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر ادا ہو۔ مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ نکاح ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، تو پھر اس کنڈیشن میں اگر آپ طلاق دیتے ہیں تو اس کے کیا احکامات ہیں؟ فرمایا اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے،
کیونکہ بہرحال جب آپ نے اس سے نکاح کیا تو جن جن لوگوں کے دلوں میں اس کا خیال تھا، نکاح کے پیغام کا، وہ لوگ رک گئے نا اس شخص کی وجہ سے، تو اس کا کسی دوسری جگہ پہ رشتہ نہیں ہوا، تو یہ ہرڈل بنا تھا. تو اب وہ اس کو پھر پے آف کرنے کے لیے کیا ہے کہ اب وہ اگر طلاق دے رہا ہے اس کو، چاہے اس نے اس سے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن وہ پھر کچھ نہ کچھ حق مہر جو ہے وہ اس عورت کو پے کرے گا. خوشحال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر. اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی لیکن حق مہر مقرر کیا جا چکا ہو، پہلا والا سینیریو کیا تھا کہ آپ نے حق مہر ابھی مقرر نہیں کیا تو کچھ نہ کچھ آپ اپنے مرضی سے دو، لیکن اب اگر نکاح کے ٹائم پہ حق مہر مقرر تھا تو پھر اب کیا کرنا ہے، کیونکہ اب رخصت کر کے آپ نہیں لائے، آپ نے نکاح کیا، نکاح کے وقت حق مہر طے کیا، لیکن ابھی آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لایا، رخصت نہیں کی، رخصت ہی نہیں ہوئی، اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا، یعنی مہر کا آدھا حصہ آپ کو پے کرنا ہوگا اس عورت کو. یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یعنی وہ اگر اللہ کی خاطر اس کو معاف کرتی ہے کہ جب میں نے تمہیں معاف کیا کہ اللہ مجھے معاف کرے، تو مجھے حق مہر نہیں چاہیے، تو پھر وہ یہ فیصلہ خود لے سکتی ہے. یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے. مطلب یہاں آپ سینیریو دیکھیں کہ اللہ کتنی خوبصورت چیز دکھا رہا ہے. ہمارے یہاں تو جب رشتے ٹوٹتے ہیں، طلاق ہوتی ہے تو ہم تو 10 تو گریباں ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، عورت کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم وہ حق مہر معاف بھی کر دو تو میں تمہیں اس کا درجہ دوں گا. اور مرد کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن اگر تم اللہ کی رضا کی خاطر پورا حق مہر دینا چاہتے ہو تو تم دے سکتے ہو. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں جو ہے وہ فساد نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، لوگوں کے اندر نفرتیں نہ پھیلیں. اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اچھا، عورت کو نہیں کہا گیا کہ اگر تم نرمی سے کام لو تو اچھی بات ہے، مرد کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نرمی سے کام لو اور پورا ہی حق مہر دے دو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو. اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں فرما بردار غلام کی طرح، ہاتھ باندھے سر جھکائے. فرمایا بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو. اب دیکھیں اوپر سارے طلاق کی ساری وہ سچویشنز آ رہی اور ایک دم بیچ میں کیا چیز آ گئی، نماز، بیچ کی نماز، اثر کی نماز کا یہاں پہ ذکر ہو. تو یہ کہ ان جھگڑوں میں اور ان مسئلوں میں پڑھ کر اپنی نماز مت بھولو، نماز کو یاد رکھو. فرمایا اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے. تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. یہ حکم بھی کب تک تھا، جب تک وراثت کا آیات نازل نہیں ہوئی تھی، تو تب تک یہ حکم تھا کہ 1 سال تک جس عورت کا شوہر مر گیا ہے اس کا جو نان نفقہ ہے وہ شوہر کے رشتہ داروں کے اوپر ہوگا. لیکن جو وراثت میں بانٹ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ اس کو، تو پھر وہ اس چیز سے آزاد ہے. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ چاہیں وہ کریں، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں. اللہ سب پر غالب اور اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے. امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو گے. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. یعنی کس ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگے تھے، موت کے ڈر سے بھاگے. اللہ نے کیا کیا، ادھر ہی موت دے دی. تم موت سے نہیں بھاگ سکتے. ہم بھی جب حق پر ہوتے ہیں نا، جب دب جاتے ہیں، حق کو چھپانے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں نا ہم لوگوں سے، تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کس بات کا ڈر ہے؟ موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہے. جب موت کا وقت ہے وہ تبھی آئے گی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی. سب سے بڑی مثال حضرت خالد بن ولید کی ہے. 100 جنگیں لڑی انہوں نے،
اس کے بعد جب ان کا انتقال کا وقت تھا تو کہتے تھے کہ لوگوں دیکھ لو مجھے کہ مجھے موت بستر مرگ پر آ رہی ہے، جنگ کے میدان میں نہیں آئی۔ تو نہیں ڈرنا چاہیے، خوف موت کا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا جب تک حکم نہیں ہوگا تب تک موت نہیں آئے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ تو ہم جب اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 کر کے واپس کرتے ہیں، لیکن جب قرض حسنہ کی بات آتی ہے، جب آپ اللہ کے دین پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ 700 کر کے واپس کرے گا۔ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم لڑائی کا حکم جب تمہیں دیا جائے تو پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے تو ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا آدمی نہیں۔ یعنی لوگوں کے کرائیٹیریاز کیا ہوتے ہیں کہ حکومت اور بادشاہت اسی کو ملتی ہے جو دولت میں بہت زیادہ امیر ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کے کرائیٹیریاز بالکل مختلف ہیں۔ تو فرمایا کہ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اسی کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا کی گئی ہیں۔ یعنی اللہ کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ وہ جسمانی طور پر بھی بہت مضبوط ہو اور دماغی طور پر بھی بہت مضبوط ہو۔ تو ایسا انسان ہوتا ہے جو حکومت کو چلانے کے قابل ہوا، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ستون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بھی اس میں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا کہ ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا۔ یعنی آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ چستی اور پھرتی۔ لیکن اگر آپ بہت سارا کھانا کھا لیں، بہت سارا پانی پی لیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑی جاتی۔ تو یہ لوگ بہت پیاسے بھی تھے کیونکہ بہت لمبا سفر کر کے آئے تھے، تو اس لیے ان کو پھر روکا گیا کہ بس جتنی ضرورت ہو صرف اتنا پانی پینا ہے اور اس نہر کا پانی نہیں پینا۔ تو جو فوجی ہوتا ہے نا، اللہ کی جو فوج ہوتی ہے، جب تک وہ اپنے سردار کی بات مانتی ہے، کنٹرول میں رہتی ہے تو فتح ملتی ہے۔ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ وہ فتح جو ہے وہ پھر ناکامی میں کیوں بدل گئی؟ حالانکہ نہ کسی ان کو فتح ملی نہ ان کو فتح ملی، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور وہ پہاڑی چھوڑ دی۔ تو ان کو بھی ٹرین کیا جا رہا تھا کہ جب بولا گیا کہ یہاں سے پانی نہیں پینا تو نہیں پینا۔ تو فرمایا کہ میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو اگر پی لو تو کوئی حرج نہیں، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا سب دریا سے سیراب ہو گئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا کہ بار بار ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ
اللہ کے حکم سے ایک بڑے گروہ پر غالب آیا ہے. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. اور یہ ہم نے بھی پڑھا کتابوں میں کہ جنگ بدر میں کتنی کم تعداد تھی مسلمانوں، لیکن اصل چیز جو آپ کو جتواتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا ایمان، اللہ پر توکل. تو اللہ اسی کا ہوتا ہے جو اللہ کا ہو. تو فرمایا کہ جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر. آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکومت سے نوازا. جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا. اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے نہ ہٹاتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا ہے. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ آپ کو بار بار تسلی دی جاتی تھی جب لوگ آپ کو جھٹلاتے تھے تو اللہ کہتے تھے کہ نہیں، میں نے تمہیں چنا، تم میرے رسول. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سارا علم جو آج ہم نے سیکھا اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کا بہترین کام ہم سے لے لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.